बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी कल वाली स्टोरीज़ बहुत पसंद आई होंगी। आप अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। हमारी नई आने वाली स्टोरीज़ आप तक पहुंच सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज भी हम आपके लिए बहुत खौफनाक स्टोरीज़ लेकर आए हैं और तमाम भेजने वालों का हम शुक्रिया कहना चाहते हैं। और इसी तरह से आप लोग भी अपनी स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं स्टोरीज़ की तरफ। पहली खौफनाक कहानी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये हमें सूफ़ी तबस्सुम ने भेजी है जेहलम से। सूफ़ी साहब कहते हैं कि आज से 15-20 साल पहले की बात है, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम, इसके दरमियान में टाइम होगा। हम एक शादी में शिरकत के लिए गुजरात जाना था और तमाम फैमिली काफ़ी एक्साइटेड थे। हम लोग बहुत खुश थे तैयार होकर, क्योंकि हमारे बहुत ही करीबी रिश्तेदारों के अंदर शादी थी और उन्होंने हमें बहुत इसरार करके इनवाइट किया था कि आप लोगों ने ज़रूर आना है। तो हम लोग सब तैयार हुए और हम लोग निकल गए शादी के अटेंड करने के लिए। वहाँ पर हमने शादी अटेंड की, काफ़ी खुशी खुशी सब रिश्तेदारों से भी मुलाकात होगी। जब वापस आ रहे थे तो काफ़ी लेट नाइट हो गया, तकरीबन 10 का टाइम होगा। तो हम लोग वापसी के लिए निकले। जब हम आधे रास्ते में पहुँचे तो हमें यूँ महसूस हुआ कि गाड़ी के ऊपर कोई चीज़ आके गिरी है, जैसे किसी ने जंप लगाई है। गाड़ी अपनी मामूल की रफ़्तार पर थी और इस इतनी रफ़्तार में कोई आकर गाड़ी पर जंप लगा के बैठ जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता। मगर ऐसे अब लगा जैसे कोई चीज़ बड़ी वज़नी किस्म की गाड़ी के ऊपर आके गिरी और उसके बाद ऐसे लगा कि जैसे गाड़ी नीचे की तरफ झुक गई है, जैसे उसका दबाव, उसके ऊपर प्रेशर आ गया और थोड़ी वो नीचे की तरफ हो गई है। मगर हम लोगों ने गाड़ी को वीरान सड़क पे रोकना मुनासिब ना समझा। जैसा कि आम तौर पे चोरों डाकुओं का डर होता है, सड़क के किनारे छुपे होते हैं और ऐसे लोगों को रात में लूट लेते हैं, इसी खौफ से हम लोगों ने गाड़ी को रोका नहीं और चलते रहे हम कि कोई भी होगा अगर ऐसा वैसा मसला तो वो जो भी चीज़ होगी गिर जाएगी नीचे। मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। मगर गाड़ी की छत पे बहुत ज़्यादा दबाव था और उसके साथ गाड़ी की स्पीड भी काफ़ी सुस्त हो गई थी। गाड़ी को हम तेज़ करते थे मगर वो स्पीड नहीं पकड़ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग रात के 2-2:30 बजे तक जेहलम पहुँचे और अपने घर पहुँचकर हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम पहुँच गए हैं, क्योंकि गाड़ी की जो हालत थी ऐसा लग रहा था कि किसी वक्त भी ये बंद हो जाएगी। मगर बहरहाल हम घर पहुँच गए और हम लोगों ने अपने अपने कमरों में जाकर सोने की तैयारी करने लगे। मेरी तो एकदम से आंख लग गई, क्योंकि सुबह उठकर दुकान पर जाना और सारा दिन की मगज़मारी के बाद रात में बंदा काफ़ी थक जाता है। तो मैं तो जल्दी से सो गया। तकरीबन 3-3:30 का टाइम था तो मेरी अहलिया ने मुझे जगाया और कहने लगी कि आप देखें, मुझे लग रहा है कि कमरे के बाहर कोई है, क्योंकि बार-बार खिड़की के ऊपर एक साया सा लहराता है, इधर से उधर जाता है और ऐसा लग रहा है कि कोई औरत है जैसा। मैंने उनसे कहा कि औरत कहाँ से आ गई, सब अपने अपने कमरों में सो रहे हैं और इस टाइम पे कौन है जो हमारी कमरे के बाहर ऐसे टहलेगा। मेरी अहलिया ने मुझसे कहा कि नहीं, आप देखें तो सही बाहर जाकर, शायद घर वालों में से कोई होगा और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, शायद कोई हिचकिचा रहा हो, हमारा दरवाज़ा नहीं खटका रहा कि हमारी नींद ना ख़राब हो जाए। तो आप बाहर जाकर देखें और चेक करें कि कौन है। मैं उठा और दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर अहलिया के सरार पे मैं उठा और दरवाज़ा खोल के बाहर झांका और आवाज़ भी दी कि कौन है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई काम है तो बता दे। मगर कोई भी ना बोला। फिर मैं चलता हुआ गया और दूसरे कमरों के दरवाज़ों के करीब मैंने जाके चेक किया कि अंदर से कोई हरकत की आवाज़ आ रही या किसी की बातचीत करने की आवाज़ आ रही। तो मैं पूछ लेता हूँ कि कोई प्रॉब्लम है या कोई, मगर कुछ ऐसा नहीं था, सब सो रहे थे। मैंने हल्की सी आवाज़ में पूछा भी कि कोई जाग रहा है तो मुझे बता दो, कोई मसला है तो मैं हल कर देता हूँ, मगर कोई भी बाहर ना आया। मैं अपने कमरे में वापस आ गया। मैंने अपनी अहलिया से कहा कि सो जाओ, तुम्हें वहम हो रहा है। मगर वो कहने लगी कि नहीं, मैंने ख़ुद वाज़े एक साया लहराता हुआ देखा है। अब की बार मैंने ऐसा किया कि खिड़की के पट खोल दिए, क्योंकि बाहर हमारे खिड़कियों में लोहे की सलाखें लगी हुई और उनके ऊपर जाली का कवर है, इसलिए हमें कोई ऐसा डर नहीं था कि कोई चोर डाकू होगा तो खिड़की से अंदर आ जाएगा। मगर मैंने कमरे में अंधेरा करके बाहर रोशनी ऑन कर दी और कमरे में आके मैं अपने बेड पे बैठ गया। कोई आधा घंटा तक हम लोग यूं ही बैठे रहे
اس کے بعد میری اہلیہ سونے کے لیے چلی گئی، وہ سو گئی اور میں وہیں پر بیٹھا ہوا کھڑکی کے باہر جھانک رہا تھا کہ دیکھوں کہ کون آتا ہے۔ جب ہماری آواز آنا بھی بند ہو گئی اور سب کچھ سناٹے میں آ گیا، سکتہ ہو گیا ہر چیز کے اوپر، جب ٹھہر گیا وقت، تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید کپڑوں میں بوڑھی عورت ہے، جو چونکہ ہمارے کمرے کے باہر برآمدہ تھا اور وہاں پر پلر لگے ہوئے تھے اور اس کے باہر صحن تھا، تو برآمدے کے جو پلرز تھے، ایک پلر سے دوسرے تک وہ عورت جا رہی تھی اور پھر مڑ کے دوبارہ سے پہلے پلر کی طرف چلی جاتی تھی۔ وہ ایک بوڑھی سی عورت تھی اور کافی خوفناک اس کی شکل تھی، اور اس نے سفید لباس جو تھا زیب تن کیا ہوا تھا۔ میں اس کو کافی دیر سے دیکھ رہا تھا اور جیسے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے، وہ اس قدر خوفناک تھی، اور وہ جب چلتی تھی تو عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو میں حیران ہو رہا تھا کہ میرے گھر والوں کو یہ آواز نہیں آ رہی ہوگی، باقی جو کمروں میں سو رہے ہیں کیا ان کو یہ آواز آ رہی ہے، یا وہ بھی اس کو یوں دیکھ پا رہے ہیں جیسے میں دیکھ پا رہا ہوں۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میں آیت الکرسی پڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ عورت غائب ہوگی خود بخود۔ اس کے بعد میں باہر نکلا اور میں نے آگے پیچھے جا کے سارے گھر کو چیک کیا کہ کہیں سے کوئی دروازہ کھلا ہو، کوئی کھڑکی کھلی ہو، کہیں سے بھی کوئی اندر آنے کا چانس نہیں تھا۔ پھر وہ بوڑھی عورت کہاں سے آئی تھی؟ اگلے روز ہم لوگ معمول کے مطابق کام میں لگے رہے، اور نہ میں نے اپنی اہلیہ سے اس بات کا ذکر کیا، نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا۔ آج رات پھر جب ہم سونے کے لیے اپنے کمروں میں، آج ہم جلدی چلے گئے اپنے کمروں میں سونے کے لیے، تو پھر وہی کام شروع ہو گیا۔ چونکہ میں کل رات دیکھ چکا تھا، اس لیے مجھے پھر وہی آواز آئی۔ میری ایک دم میں سویا ہوا چونک کے اٹھ گیا اور میں نے دیکھا تو مجھے کھڑکی کے باہر وہی سایہ لہراتا ہوا نظر آیا جو میری اہلیہ نے دیکھا تھا پہلے روز۔ جب میں نے کھڑکی کا پٹ کھولا تو وہی بوڑھی عورت باہر کھڑی تھی، اور آج وہ بہت زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ آج اس کے لمبے لمبے دانت بھی اس کے منہ سے باہر آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کے میری چیخ نکل گئی۔ جب میں نے چیخ ماری تو میری اہلیہ اٹھ کے بیٹھ گئی، اور ساتھ والے کمروں سے باقی جو مہمان تھے وہ بھی اٹھ کر آگے باہر اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ میں نے ان سے کچھ نہ کہا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ڈر جائیں، مگر میں نے بعد میں جب وہ لوگ اپنے کمروں میں چلے گئے تو میں نے اپنے اہلیہ کو ساری بات بتائی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کل علامہ صاحب کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیے گا کہ ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب تھے جن کو سب علامہ صاحب کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ کافی مسئلے مسائل بتاتے تھے ہمیں۔ تو اگلے روز میں انہی کے پاس دوپہر میں گیا اور ان کو میں نے ساری بات کا ذکر کیا۔ وہ کچھ دیر کچھ پڑھتے رہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جس راستے پر آئے ہیں وہاں پر ایک چڑیل جو تھی اس ٹائم پہ کھڑی تھی، اور آپ لوگ اپنی گاڑی میں سجے سنورے اور پرفیوم وغیرہ آپ نے لگائی ہوئی تھی، تو وہ آپ لوگوں کے پیچھے آ گئی ہے اور وہ اب آپ لوگوں کو پریشان کریے، مگر آپ پریشان نہ ہو، اللہ کا کلام سب چیزوں سے طاقتور ہے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے اللہ تعالیٰ، تو وہ آپ کو انشاءاللہ اس چیز سے نجات عطا کرے گا۔ پھر انہوں نے ہمیں کچھ آیات بتائیں قرآنی پڑھنے کے لیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں کچھ وظائف بتائے جو ہم نے پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے اپنی مسز کو بھی آ کے بتایا کہ یہ چیز ہے، یہ جو انہوں نے بتائی ہے تو یہ پڑھنا شروع کر دو، اور نماز پنجگانہ جو ہے اس کی پابندی کرو۔ اور ہمارے گھر میں پہلے ہی نماز کی پابندی الحمدللہ کی جاتی تھی، اس لیے ہم لوگوں کو مشکل پیش نہ آئی، کوئی دقت پیش نہ آئی، اور ہم لوگوں نے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا، اور الحمدللہ ہمیں اس سے بہت افاقہ ہوا، اور اس کے بعد وہ عورت ہمیں نظر نہیں آئی۔ یہ تھی میری خوفناک کہانی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی خوفناک کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اور آئندہ بھی ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی کہانی کو، خوفناک کہانیاں جو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم پرفیوم وغیرہ لگا کر گھر سے نکلتے ہیں، اور تو خاص طور پہ شام کے بعد، مغرب کے بعد یہ چیزیں جو ہوتی ہیں آزاد ہوتی ہیں، دنیا میں پھیل جاتی ہیں، تو یہ کہیں پر بھی کسی بھی موڑ پہ کسی بھی مقام پہ کھڑی ہوتی ہیں، اور جب ہم پرفیوم وغیرہ لگاتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے پیچھے آ جاتی ہیں، یہ ہم پر حاوی ہو جاتی ہیں اور ہمیں پریشان کرتی ہیں۔ اس لیے پرفیوم آپ لگائیں، مگر آیت الکرسی کا ورد کرنا نہ بھولیں، اور آیت الکرسی پڑھ کے خود کے اوپر دم کرنا نہ بھولیں، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی ایسی مخلوق تنگ نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام سب پر حاوی ہے اور سب سے طاقتور ہے۔ دوسری کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ دوسری خوفناک کہانی ہے، یہ ہمیں زرتاشا نے سینڈ کی ہے کوئٹہ سے۔ زرتاشا کہتی ہیں کہ میں آپ کی کہانیاں چینل کی سنتی ہوں اور مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، بہت سمپل ہوتی ہیں،
اور خوفناک بھی۔ تو آج میں آپ کے پاس اپنی ایک دوست کی کہانی جو ہے سینڈ کر رہی ہوں۔ آپ کی امید ہے کہ آپ کے چینل کو اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ زرتاشا، آپ نے ہمارے چینل کو سپورٹ کیا اور ہمارے چینل کے لیے اچھی کہانی سینڈ کی۔ زرتاشا کہتی ہیں کہ میری کلاس میں ایک لڑکی کے ساتھ میری کافی اچھی سہیلی تھی وہ میری، اور کافی میری اس کے ساتھ فرینڈشپ تھی، اور ہم دونوں اکثر اپنی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ وہ بہت ہی نیک لڑکی تھی اور اس کا گھر کا ماحول بہت ہی اچھا تھا، بہت ہی نیک لوگ تھے، نماز کے پابند تھے۔ ان لوگوں کا اپنا گھر جو تھا کافی بری حالت میں تھا، تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو گرا کر دوبارہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ سوچتے ہوئے کافی ان کو ٹائم گزر گیا، ان لوگوں نے کمیٹیاں وغیرہ ڈالی ہوئی تھی، اور ان کے ایک بھائی جو تھے وہ کافی اچھی جگہ پر اچھی پوسٹ پہ لگ گئے۔ تو جب ان کی جاب اچھی جگہ پر ہوگی تو ان لوگوں نے اس چیز کی ہمت کی کہ ہم نیا گھر بنا لیتے ہیں۔ اس چیز کے لیے ان کو پھر کہیں پر شفٹ بھی ہونا تھا، کیونکہ گھر کو گرا کر دوبارہ سے بنانے کا ریکنسٹرکشن ہونی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کہیں پر کرائے کا مکان ڈھونڈ لیتے ہیں، ہم خود وہاں پر چلے جاتے ہیں، اور ہمارا گھر جو ہے وہ ریکنسٹرکشن ہو جائے گی، اس کا دوبارہ سے ہم اس کو گرا کر بنا لیں گے۔ اب یہ ہوا کہ انہوں نے مکان کی تلاش شروع کر دی، جگہ جگہ پر وہ مکان ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ کہیں پر ان کو مکان اچھی حالت میں نہیں ہوتا تھا، کہیں پر کرایہ بہت زیادہ ہوتا تھا، اور کہیں پر ایسا تھا کہ کیونکہ ان کی فیملی تھی اور ان کو مکان اپنی منشا کے مطابق نہیں مل رہا تھا، تو کرتے کرتے آخر ان کی محنت رنگ لے آئی، اور ان کو ایک جگہ پر ایک بہت ہی بڑا سا مکان کافی اچھی حالت میں تھا اور کافی وسیع و عریض تھا، جو کہ ان کو بہت ہی مناسب کرائے کے اندر، مناسب سے بھی کم کرائے میں وہ ان کو مل گیا۔ بہت حیران ہوئے دیکھے کتنا کم کرایہ اور اتنے اچھے مکان کا۔ کافی وسیع و عریض وہاں پر صحن بھی تھا اور لان بھی تھا جہاں پر درخت وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ 4 کمرے اور کچن باتھ نیچے تھا، ڈبل سٹوری مکان تھا، 4 کمرے اور کچن باتھ اوپر بھی تھا، اور ساتھ میں چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جو بنے ہوئے تھے صحن کے اندر، جن کو انہوں نے یہ سوچا کہ شاید نوکروں کے لیے بنائے گئے ہوں گے کہ وہاں پر ان کے ملازمین جو ہے وہ رہائش پذیر ہو سکیں، ایسا کوئی سوچا۔ تو ان کا یہ ارادہ تھا کہ ہم یہاں پر سامان وغیرہ اپنا رکھ لیں گے ان کمروں کے اندر، اور خود ہم ان جو 4 کمرے نیچے ہیں ان میں اور اوپر وہاں پر ہم کسی نہ کسی طرح ہم شفٹ ہو جائیں گے اور وہاں پر اپنا ایڈجسٹ کر لیں گے۔ اب سب نے اپنے اپنے کمرے جو تھے وہ انتخاب کیا کہ ہم یہ کمرہ کریں گے، ہم وہ کمرہ کریں گے، ہم یہ کمرہ میرا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے تمام کمرے جو تھے وہ آپس میں سنبھال لیے۔ ان کے والدین جو تھے وہ نیچے والے پورشن میں تھے، ان کے ساتھ سسٹرز وغیرہ اور بھائی وغیرہ اوپر والے پورشن میں چلے گئے، اور مہمانوں کے لیے نیچے ایک کمرہ جو تھا وہ سیٹ کر دیا گیا۔ اسی طرح سے ڈرائنگ روم کے طور پہ ایک کمرہ یوز ہونے لگا۔ سب چیزیں کرنے کے بعد وہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ ان کو اتنا اچھا مکان مل گیا ہے، جہاں پر وہ گرمیوں کی شام میں باہر چارپائیاں بچھا کر صحن میں بیٹھ سکتے تھے۔ یہ سب چیزیں سوچتے ہوئے ان لوگوں نے کسی اور چیز کی طرف خیال کیا ہی نہ کہ اتنا اچھا مکان اتنی کم قیمت پہ کیوں مل رہا ہے، اور بہت ہی کم قیمت کرایا تھا اس کا۔ وہ یہ ان کو ذہن میں کوئی خیال نہ آیا، اور وہ وہاں شفٹ ہو کے پہلی رات تھی، ان لوگوں نے سامان وغیرہ سیٹ کیا، کافی تھکے ہوئے تھے، تو جلدی سے وہ سب سونے کے لیے نچلے کمروں میں ہی سو گئے، کیونکہ اوپر والے کمرے بھی سیٹ ہونا باقی تھے۔ ان کے جو بھائی تھے وہ باہر برآمدے میں سو گئے چارپائی ڈال کے، اور خود وہ باقی سب کمروں کے اندر۔ جب رات تھوڑی گہری ہونے لگی تو ان کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اوپر والے کمرے میں کوئی سامان کو کھینچ رہا ہے، گھسیٹ رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید ہمارا بھائی اوپر چلا گیا اور اپنے لیے کمرہ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسی چیزیں وہ سوچ کے تو وہ لوگ اپنے میں سوتی رہیں، اور ان کے والدین جو تھے وہ انہوں نے بھی یہ سوچا کہ شاید بچے اوپر جا کے تو سامان کی چھیڑ چھاڑ کریں، اس لیے کوئی بھی اٹھا نہ، اور وہ اپنے کمروں میں سوتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ناشتے کی میز پہ وہ ایک دوسرے پوچھ رہے تھے کہ تم لوگوں نے رات کتنا سامان اوپر سیٹ کیا۔ وہ والدین نے پوچھا تو بچوں نے کہا کہ ہم تو اوپر گئے ہی نہیں، وہ تو بھائی گئے تھے۔ بھائی کہنے لگا کہ نہیں میں تو گیا ہی نہیں، میں تو سو رہا تھا باہر، میں تو تھک گیا تھا بہت زیادہ، مجھے کیا ضرورت تھی جانے کی۔ اب وہ لوگ کافی پریشان ہو گئے، پھر اوپر سامان کون گھسیٹ رہا تھا، مگر پھر بھی کچھ ان کو خیال نہ آیا ایسا۔ وہ دن بھی انہوں نے کام میں گزار دیا،
اور اوپر ایک ہی کمرہ سیٹ ہو پایا کیونکہ کافی ہیوی سامان تھا جو انہوں نے سیٹ کرنا تھا، باقی سامان ایسا ہی پڑا ہوا تھا جو انہوں نے سوچا کہ ہم کل صبح یہ کر لیں گے اس کو سیٹ، باقی کو فی الحال ہم لوگ کھانے وغیرہ کو انہوں نے ارینج کیا، اور اس کے بعد وہ لوگ کھانا کھا کے تو سونے کے لیے اپنے کمروں میں پھر سے چلے گئے۔ بھائی اپنے کمرے میں سو گیا کیونکہ اس کا کمرہ سیٹ ہو چکا تھا، وہ اپنے کمرے میں سو گئے، اور باقی لوگ جو تھے وہ نچلے پورشن میں اپنے کمروں میں آ کے سو گئے۔ جب آدھی رات ہوئی تو ان کا بھائی دوڑتا ہوا نیچے آیا اور زور زور سے ان کے دروازے کھٹکانے لگا۔ انہوں نے دروازے کو کھولا تو وہ کہنے لگا کہ اوپر کوئی ہے، تو وہ میرے ساتھ چلو اوپر میں کوئی ہے، وہ لوگ کہنے لگے کہ اوپر کوئی بھی نہیں ہے، آپ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ لوگ ساتھ گئے، چھوٹے بھائی بھی 2 تھے وہ بھی ساتھ گئے، اور ان لوگوں نے اوپر ساری پورشن کو چیک کیا مگر وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، اور کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے کوئی باہر جا سکتا تھا کیونکہ تمام دروازے اندر سے بند تھے اور کھڑکیاں بھی اندر سے بند تھی، کنڈی لگی ہوئی تھی، تو پھر ایسے میں کوئی بند کھڑکیوں اور دروازوں سے کیسے جا سکتا تھا۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے خود کسی کو دیکھا ہے کہ پہلے نوک ہوا ہے میرے دروازے پہ، اس کے بعد دروازہ چونکہ لاک لگا ہوا تھا اس کے باوجود دروازہ خود بخود کھل گیا، اور ایک بندہ اندر آیا اور اس نے آ کر الماری بنی ہوئی تھی دیوار کے اندر ہی، اس نے الماری کھولی اور الماری میں سے کچھ ڈھونڈنے لگا، اور اس کے بعد وہ باہر چلا گیا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا، میری چیخ بھی نہیں نکل رہی تھی، جیسے ہی وہ باہر گیا تو میں بھاگتا ہوا نیچے آ گیا، اور وہ بندہ بہت زیادہ کالے رنگ کا تھا اور اس کی چھوٹی ہائٹ تھی اور وہ بہت خوفناک سا لگ رہا تھا، تو میں ڈر گیا کہ شاید ہمارے گھر میں کوئی آ گیا ہے۔ اس پر سب لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے کہ آپ ڈر گئے ہو، خواب دیکھا ہوگا، ایسا آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے حقیقت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ سو جائیں۔ اور بھائی کو یہ کہہ کر وہ لوگ سب نیچے آ گئے۔ زرتاشا کی دوست کہتی ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں کن لفظوں میں آپ سے بیان کروں کہ وہ رات ہم نے کیسے گزاری، بہت ہی خوفناک رات تھی۔ ہم لوگ اپنے کمروں میں آ تو گئے اور بستروں پر سونے کے لیے لیٹ بھی گئے، مگر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ آوازیں، اتنا شور شرابہ کہاں سے تھا۔ اس قدر شور تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ بہت سے لوگ ہمارے کمروں کی چھت کے اوپر چل پھر رہے ہیں، اور جیسے جو سیکنڈ پورشن تھا اس میں جو سامان ہم کمروں میں سیٹ کر چکے تھے وہ تمام اپنی جگہ سے گھسیٹا جا رہا تھا، اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی دھب دھب کر کے چھت کے اوپر زور زور سے پیر مارتا ہوا چل رہا ہے، ادھر سے ادھر جاتا ہے، ادھر سے ادھر جاتا ہے۔ کبھی خواتین کے ہنسنے کی آوازیں آتی تھی، بے ہنگم قسم کی ہنسی۔ بہرحال ہم نے اپنے والدین کو دوبارہ نہ جگایا اور ہم لوگ جاگتی رہیں۔ بھائی بھی سو چکے تھے، وہ اپنے کمرے میں تھے اور ہمیں علم نہ تھا کہ وہ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، مگر اگلے صبح جب ہم نے صبح اٹھ کے اس بات کا ذکر کیا تو سب نے یہی کہا کہ ہمیں تو کوئی آواز نہیں آئی، اور ہم نے بھائی سے بھی اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے تو کوئی آواز نہیں، حالانکہ وہ تو سیکنڈ پورشن میں تھے اور اسی پورشن میں ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہم لوگ بہت پریشان ہو گئیں کہ ہمیں کیوں آواز آ رہی تھی اور بھائیوں کو بھی نہیں آئی، نہ پیرنٹس کو آئی ہیں۔ ایسا پھر ہمارے گھر میں چل نکلا، کبھی ابو کو ایسی آوازیں آ جاتی تھی، کبھی امی کو، اور کبھی ہمیں آتی تھیں، مگر کوئی ایک ہم جگہ نہیں بتا سکتے تھے کہ کہاں سے ایسا ہو رہا ہے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ ہمارے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، ہماری اپنی کزنز آئی ہوئی تھیں، ہم نے ان کو روک لیا کہ آپ آج رات ہمارے پاس ہی رکیں، تو وہ لوگ راضی ہو گئیں۔ رات میں ہم لوگ کافی لیٹ نائٹ تک باتیں کرتے رہے، جیسا کہ ہوتا ہے کہ کزنز وغیرہ جب آتے ہیں تو دیر تک جاگتے ہیں لوگ اور باتیں وغیرہ کرتے ہیں، تو ہم لوگ بات وغیرہ کر رہے تھے تو ان میں سے کہنے لگی کہ چلو چھت پہ چلتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ ہم ان کو بتا نہیں سکتے کہ ہمارے گھر میں ایسا مسئلے چل رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے خاموشی اختیار کی کہ ہم لوگ اتنے زیادہ لوگ ہیں تو ابھی ہم کچھ بھی نہیں ایسا ہوگا، اس لیے ہم نے حامی بھر لی، اور پیرنٹس کو ہم نے بتا دیا کہ ہم چھت پہ بیٹھنے کے لیے تھوڑے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہاں سے ہم آ جائیں گے نیچے۔ چونکہ ابھی ٹائم اتنا زیادہ نہیں تھا، 9:30 10 کا ٹائم تھا، تو پیرنٹس نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے جلدی جاؤ جلدی آ جانا، زیادہ ٹائم نہ اوپر لگانا۔ جو ہماری ممانیاں اور خالائیں آئی ہوئی تھیں وہ اپنے کمروں میں چلی گئی سونے کے لیے، اور انہوں نے بھی اپنی بچیوں سے کہہ دیا کہ زیادہ دیر تک اوپر نہ رکنا، کھلے آسمان کے نیچے زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے، اس لیے جلدی واپس آ جانا نیچے۔ ہم لوگ سیڑھیوں کی طرف چل دیں اور وہ لوگ سونے کے لیے کمروں میں چلے گئے۔ اب کچھ کزنز ہماری بھاگتی بھی اوپر چڑھ رہی تھی بہت زیادہ شوق میں، اور بڑی خوشی وہ اوپر جا رہی تھی اور ہم لوگ پیچھے جا رہے تھے کیونکہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا تھا، ہم ان تمام باتوں کو جانتے جو تھے۔ نتاشا کہتی ہیں کہ ایک دم سے ایسا ہوا کہ وہ جو
آگے آگے بھاگتی بھی جا رہی تھیں ہماری کزنس، وہ چیختی چلاتی واپس بھاگی، سیڑھیوں سے نیچے کی طرف بھاگنے لگی۔ ہم لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ ایسا کیوں ہے، ایک دم سے وہ چیختی چلاتی نیچے کی طرف آنے لگی۔ ہم نے سوچا کہ شاید ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہیں اور ہمیں ڈرانا چاہ رہی ہیں، ہمیں جان کے ڈرامہ کر رہی ہیں۔ ہم لوگ وہیں پہ کھڑے ہو گئے ان سے پوچھنے کہ کیا ہوا کیا ہوا، وہ ہمارے پاس سے گزرتی ہوئی نیچے چلی گئی اور کہتی جا رہی تھی کہ بھاگو بھاگو بھاگو۔ جب وہ بہت زیادہ ان کے جو چہرے تھے وہ زرد ہو رہے تھے تو تھوڑا سا ہمیں فیل ہوا کہ کچھ چیز ایسی ہے جو صحیح نہیں ہے۔ ہم لوگ ان کے پیچھے نیچے کی طرف بھاگے اور نیچے جا کے ان سے پوچھا تو وہ رو رہی تھی زور زور سے۔ ہم نے ان کو پانی وغیرہ پلایا اور انہیں حوصلہ دلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم لوگ اوپر جا رہے تھے تو ہم نے وہاں پر دیکھا کہ لمبے سی بالوں کی ایک لٹ تھی جو نیچے جھول رہی تھی، اور جب ہم نے اس لٹ سے اوپر کی طرف نظر کی تو ایک بہت ہی خوفناک چہرے والی عورت وہاں پر کھڑی تھی جس کے وہ بال تھے اور وہ نیچے کی طرف ہی دیکھی جا رہی تھی۔ تو ہم لوگ اس سے ڈر کے ایک دم سے بھاگے۔ ہم لوگ ہنسنے لگے کہ نہیں تمہیں کوئی وہم ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، تینوں نے ایک ساتھ کہا کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے اسے، اور وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ ان کے اس خوف سے ہم لوگوں کو بھی تھوڑا سا ہمارا ماتھا ٹھنکا کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا جبھی تو وہ لوگ ڈر رہی ہیں۔ بہرحال ہم نے اوپر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ والدین کہنے لگے کہ اپنے اپنے کمروں میں جاؤ اور سو جاؤ، کوئی ضرورت نہیں جاگنے کی، کیونکہ ہمارے والدین تو جانتے تھے کہ ایسے مسئلے مسائل ہمارے گھر میں چل رہے ہیں، اس لیے انہوں نے زیادہ اس چیز کو وہ نہ کھولا اس بات کو کہ سب ڈر جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے کمروں میں جا کے سو جاؤ۔ ہم لوگ اپنے کمروں میں سونے کے لیے آگے۔ اگلے روز صبح صبح وہ لوگ چلے گئے، یعنی انہوں نے اپنی والدہ کو کیا کہا کہ وہ سب لوگ واپس چلے گئے۔ ہم پھر اس گھر میں اکیلے رہ گئے۔ اب ہم تھے اور وہ گھر تھا۔ آج سر شام ہی ہمیں گھر میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کہ بہت ہی عجیب سی کوئی اسمیل آ رہی تھی اور کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ تو ہماری والدہ کچن میں کام کر رہی تھی، ہم لوگ برآمدے میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے، اپنی اسکول کا ہوم ورک کر رہے تھے۔ ایک دم سے والدہ چیختی چلاتی باہر کی طرف آئیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کیا ہوا، تو وہ کہنے لگی کہ میں کھانا بنا رہی تھی تو جیسے ہی میں پیچھے کی طرف ہوئی برتن لینے کے لیے، کچھ چاہیے تھا انہیں فریج میں سے، دوبارہ میں واپس مڑی تو میں نے دیکھا کہ ہنڈیا کے پاس ایک بہت ہی لمبے بالوں والی خوفناک شکل کی عورت کھڑی تھی۔ میں نے اس کو طرف جب میں نے اس کو آواز دی ہے تو اس نے جب میری طرف منہ کیا تو وہ بہت ہی خوفناک تھی اور وہ ہنڈیا کے پاس کھڑی ہے۔ ہم لوگ بھاگتے ہوئے کچن میں گئے تو وہاں پر کوئی بھی نہ تھا، مگر والدہ جو تھی وہ بضد تھی کہ وہ ابھی یہیں پر کھڑی تھی۔ بہرحال ہم لوگ والدہ کو باہر لے اور کہا کہ آپ ابھی نہ یہاں پر جائیں اور کھانا ہم بازار سے منگوا لیں گے، کیونکہ والدہ جو تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اس ہنڈیا میں سے کھاؤں گی بھی نہیں۔ تو ہم لوگوں نے کسی نے بھی نہیں وہاں اس میں سے کھایا، اور ہم لوگوں نے وہ گرا دیا کہ جانے وہ کیا چیز تھی وہاں پر اور وہ ہنڈیا کے پاس کیا کر رہی تھی۔ ابھی کھانے سے ہم لوگ فارغ ہوئے ہی تھے کہ ہم لوگ برتن وغیرہ سمیٹ رہے تھے کہ ایک دم سے سیڑھیوں کے اوپر سے ہمارا جو کمرے میں ہم نے الماری رکھی ہوئی تھی، اوپر بھائی کے کمرے کے ساتھ جو کمرہ تھا وہاں پر جو ہم نے الماری رکھی تھی ایک سیٹ کر کے، وہ سیڑھیوں کے اوپر سے پھسلتی ہوئی نیچے آ گئی۔ اس کو کس نے وہاں سے باہر نکالا کمرے سے اور کس نے اس کو سیڑھیوں سے نیچے دھکیلا ہم نہیں جانتے، کیونکہ اوپر کوئی بھی نہیں تھا، سب نیچے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگوں کے کمرے میں جو ٹی وی سیٹ رکھا ہوا تھا وہ ایک دم سے دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا۔ ہم لوگ بہت پریشان ہوئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں نے کمرے میں جانے سے انکار کر دیا، ہم میں سے کوئی بھی کمرے میں جانے سے نہیں جا رہا تھا، ہم لوگ ڈر رہے تھے اور وہاں پر ہم نے برآمدے میں ہی بیٹھے رہے۔ جب ہمارے والد صاحب گھر آئے تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ یہاں پہ کیوں ہو، تو ہم نے تمام بات ان کو بتائی تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ جیسے تیسے آج کی رات یہاں پر گزارو اور کل صبح میں کوئی نہ کوئی مکان ڈھونڈ کے ہم کل ہی یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے، اب اس گھر میں رہنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس رات ہم لوگ برآمدے میں ہی تھے اور کسی کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی، اور مسلسل اوپر والا جو سیکنڈ پورشن تھا وہاں سے لوگوں کے چیخنے کی، چلانے کی، چیخیں مارنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ لیڈیز جو تھی وہ چیخ رہی، چلا رہی تھی وہاں پر، اور گو کہ وہاں پر بالکل اندھیرا تھا مگر ایسا لگ رہا تھا کہ بڑی کوئی گرینڈ قسم کی پارٹی چل رہی ہے اور خوب وہاں پر شور شرابہ تھا۔ ہم لوگ پوری رات ڈرتے رہے۔ خود بخود اس جو وہ پورشن تھا اس کے جو رومز تھے ان کی کھڑکیاں باہر کی طرف سے برآمدے کی طرف وہ خود بخود کھل رہی تھیں، بند ہو رہی تھی،
اس طرح سے ہم لوگ ساری رات ہم نے بہت ڈرتے ہوئے گزاری۔ صبح ہوتے ہی ہمارے والد صاحب نے اپنے ایک دوست سے اس بات کا ذکر کیا، جنہوں نے بتایا کہ ان کے پڑوس میں ایک مکان ہے جس کا اوپر والا پورشن خالی ہے، گو کہ وہ اتنا بڑا نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ کسی طرح سے بھی وہاں پر اپنا آپ سیٹ ہو جائیں اور سامان جو ہے وہ آپ بعد میں لے آئیے گا۔ ہم لوگ فوراً اس گھر میں چلے گئے، تھوڑا بہت سامان ہم نے لے لی جو ہمیں ضرورت کا تھا، اور شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ ہم وہاں سے اپنی جانیں بچا کر لے آئے ہیں۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد جب ہمارا گھر تیار ہو چکا تھا تو ہم لوگ سامان اپنا لینے جب وہاں پر گئے تو ہم نے دیکھا کہ تمام سامان ہمارا جو تھا وہ سیڑھیوں سے نیچے پھینک دیا گیا تھا۔ سیکنڈ پورشن کی جو سیڑھیاں تھیں وہاں سے نیچے پھینک کے وہ نچلے پورشن میں برآمدے میں پڑا ہوا تھا، اور ہم لوگ جلدی جلدی ہم نے سامان سمیٹا اور وہاں سے بھاگنے والی بات کی۔ شکر اللہ کا ادا کرتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں سے بچ کر نکل آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی جانی نقصان وہاں پر نہیں ہونے دیا، ان چیزوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ یہ تھی میری کہانی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ بہت شکریہ زرتاشا، آپ نے اپنی سہیلی کی خوفناک کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، واقعی بہت ہی زیادہ خوفناک کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے ایسی پریشانیوں سے اور ایسی مصیبتوں سے۔ اب ایک چھوٹی سی تیسری کہانی جو کہ کافی چھوٹی سی ہے اور ہمیں سینڈ کی ہے فاطمہ نے۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ انہوں نے جگہ کا نام نہیں لکھا، فاطمہ کہتی ہیں کہ یہ کہانی میرے کزن کی ہے۔ وہ میرے کزن آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ اس وقت 16-17 سال کے تھے، اور ایک رات میری ممانی نے ان کو میڈیسن لینے کے لیے بھیجا، کیونکہ ان کو گردے کا پین ہو رہا تھا، تو انہوں نے اس کو بھیجا کہ جو ان کو ڈاکٹر نے میڈیسن بتائی تھی وہ اس وقت ان کے پاس اچانک ہی ختم ہوگی، تو وہ کہنے لگیں کہ کہیں سے میڈیسن ڈھونڈ کر لے آؤ کیونکہ مجھے بہت شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ میڈیسن لینے کے لیے گئے تو میڈیکل سٹورز اس کا تقریباً تمام بند ہو چکے تھے۔ آخر بڑی مشکل سے ایک جگہ پر ان کو میڈیسن مل گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں میڈیسن لے کر واپس آ رہا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی بھاگتا ہوا رہا ہے۔ مجھے موٹر سائیکل کی آواز کے باوجود مجھے تیز تیز قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت ہی خوفناک چہرے والی لڑکی میرے پیچھے بھاگتی بھی آ رہی تھی، وہ بالکل میرے موٹر سائیکل کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر چیخیں مارنے لگا اور پھر میں آیت الکرسی پڑھنے لگا، اس کے بعد وہ غائب ہو گئی۔ میری ممانی کہتی ہیں کہ جب وہ یہ سٹوری مجھے سنا رہا تھا اپنا یہ واقعہ، تو اس وقت اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے اور وہ بالکل پیلا زرد ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کا ایسا حال ہو گیا کہ وہ بیٹھا بیٹھا چلانے لگتا تھا کہ وہ دیکھو وہ لڑکی آ گئی ہے، اور وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، میں تم سے شادی کروں گی، اور وہ زور زور سے چلاتا تھا کہ میں نے نہیں تم سے شادی کرنی، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ اور اس بات کو صرف 2-3 روز ہی گزرے تھے کہ اس نے دریا پہ جا کے خودکشی کر لی۔ وہ کسی کو بھی بتائے بغیر گھر سے نکلا، اور اس کی حالت بہت زیادہ پاگلوں جیسی ہو گئی ہوئی تھی، اور وہ خود سے باتیں کرتا تھا اور ہر وقت کہتا نہیں مجھے تم سے شادی نہیں کرنی نہیں کرنی۔ اور اس نے دریا پہ جا کے تو چھلانگ لگا دی دریا میں۔ لوگ جو تھے وہاں پر موجود وہ اس کو بچانے کے لیے ان میں سے جن کو تیرنا آتا تھا انہوں نے چھلانگیں لگائیں، مگر جب تک وہ اس کو باہر نکالتے وہ ختم ہو چکا تھا۔ بہت ہی افسوسناک یہ واقعہ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا۔ واقعی بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی چیزوں سے اور ایسی بلاؤں کے شر سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی سٹوریز پسند آئیں گی۔ آپ کو آج کی میری سٹوریز پسند آئے تو پلیز مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ کو کیسی لگیں آج کی سٹوریز، اور ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن مل سکے آپ کو میری نئی آنے والی سٹوریز کا۔ اس کے علاوہ میری سٹوریز کو شیئر کریں اور لائک کریں، اور لائک نہیں اچھی نہیں لگتی تو کم از کم ڈس لائک کا بٹن تو ضرور پریس کر دیا کریں۔ پھر آپ کے لیے کوئی نئی سٹوری لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنی سٹوریز آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کو اسکرین کے اوپر ہمارا واٹس ایپ نمبر مل جائے گا، آپ اس کے اوپر شیئر کر سکتے ہیں اپنی سٹوریز، یا کمنٹ باکس میں آپ شیئر کریں، ہم سب کے ساتھ آپ کی سٹوریز شیئر کریں گے۔ اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، کیپ لسننگ اور سٹوریز، تھینکس